अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जब अच्छी खबरें आती हैं ना तो ऐसा लगता है कि ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो इर्द गिर्द हमारे ना करीब हमें कर देते हैं। और मैं आज बात करूंगी पाकिस्तान के ऐसे बेटे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, और ख़ास तौर पे अगर सेगमेंट हो एजुकेशन का तो वाकई सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो हमारे साथ आज जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने कहते हैं ना कि वर्ल्ड स्कॉलर्स कप 2025 का आलमी मरहला जो है वो कतर में जो मुनक्किद हुआ था, जहाँ दुनिया भर से 60 ममालिक में से 50,000 बच्चों ने शिरकत की थी। और ये बच्चे थे इटसन कॉलेज के तलबा जिन्होंने जाकर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र जो है वो सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और दुनिया भर में 13वीं और जनूबी मशरक़ी एशिया में 5वीं और पाकिस्तान में 3री पोजीशन हासिल करके जो कप है वो लेकर आए पाकिस्तान। और वर्ल्ड स्कॉलर्स कप जो है वो बहुत बड़ी एक रिकग्निशन रखता है और एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। और ना सिर्फ उन्होंने पोजीशन यहाँ ली बल्कि उन्होंने आगे आने वाले टूर्नामेंट ऑफ द चैंपियंस के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, जो कि होगा येल्स यूनिवर्सिटी में। तो आज जो तीनों बच्चे तलबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम उनसे मिलवाएं। तो अरहम ज़ीशान, मोहम्मद हसन मलकीरा और मिकाइल शहरयार जो हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबको सबसे पहले वेलकम कहती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं, मैं सबसे पहले बात करूँगी अरहम से। अरहम, इतनी बड़ी अचीवमेंट, सबसे पहली बात है कि ये बताओ कि वर्ल्ड स्कॉलर्स कप है क्या और उसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया? वर्ल्ड स्कॉलर्स कप एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उस डिबेट्स, राइटिंग और फिर स्कॉलर्स चैलेंज होता है जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, आउटलाइन दी होती है सिलेबस, आपने उसको पढ़ के उसके हिसाब से देना होता है। और फिर गेम शो में जैसे होता है उस तरह आपने आंसर्स देने होते हैं। एक और राउंड होता है स्कॉलर्स बोल के नाम से, ठीक है, उसमें आपके पास क्लिकर्स होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिसकी बेस पे कंबाइंड आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स डिपेंड करती हैं। और वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में आपकी टीम और इंडिविजुअल दोनों अचीवमेंट्स आ सकती हैं। और मोहम्मद हसन मलकीरा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स थे? जैसे डिबेट्स था और राइटिंग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन और कौन कौन सी चीज़ों के आप लोगों को जो मराहिल हैं वो गुजरना पड़ा उससे? उन्होंने हमें डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज दी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया था, लिटरेचर दिया था, आर्ट, हिस्ट्री, स्पेशल एरिया होता है वो आपको एक रैंडम से सब्जेक्ट दे देते हैं, और जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इन सब जैसे सब्जेक्ट्स दिए थे। उनमें से उन्होंने सिलेबस दिया था और वो पढ़ के हमने दिया था चैलेंज। मिकाइल शहरयार, कितना टाइम लगा था ये सारा कुछ प्रिपेयर करने में जब आप लोग आप लोगों ने इस कप के लिए जा रहे थे? तो एक मसला था, जब हम पे कर रहे थे कप के लिए हमारे इम्तहान शुरू हो गए थे। अच्छा। जून के एंड पे तो काफ़ी मुश्किल से हमने दोनों को सेपरेट कर मिला के हमने एग्ज़ाम इम्तहानों के लिए तैयारी ख़त्म की। और हमने इस इवेंट के लिए भी एक पूरा सिलेबस आता है, वो भी उसके ऊपर रट्टा भी मारना होता है। मुश्किल बात है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू कंप्लीट इट। अच्छा, और कितना टाइम लगा? आई थिंक 2 महीनों के 2 महीने में आप लोगों ने पूरा सिलेबस को कवर किया। अच्छा, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? बीइंग पाकिस्तानी, करंट टर्मोइल इज गोइंग ऑन, जिस तरह अनरेस्ट सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, और ज़्यादा कि पाकिस्तान बीइंग एन एजुकेशनल पार्ट आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए? चैलेंजेस तो एज सच आई फेल्ट के इतने नहीं थे, और जुबा के पीपल आर इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम्स ये सारा कैसे है। वो बहुत फ्रेंडली थे, वो ज़्यादा हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते थे। इतनी कोई हेट वगैरह नहीं थी किसी से भी। अच्छा जी, मतलब कि आपस में सब मिंगल अप हो रहे थे, मल्टी कल्चर लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट किन किन एरिया से आए हुए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ थे जो कि प्रेजेंट कर रहे थे? तो साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत लोग आए थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अरेबिया से भी आए हुए थे, इजिप्ट से आए हुए थे लोग, सऊदी अरब से, कतर से, अमेरिका से भी लोग आए हुए थे, यूके से भी आए हुए थे, स्विट्ज़रलैंड के भी लोग थे, और अफ्रीका के केन्या भी आया हुआ था, इथियोपिया भी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रीज आई हुई थी। ओके, तो ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, ड्यूरिंग दिस कप, कोई ऐसा एपिसोड जो कि आपको याद रहो, कोई एनी इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद यू गाइस? तो व्हाट आई रिमेंबर द मोस्ट इज द स्कैवेंजर्स हंट। उधर व्हाट द वर्ल्ड स्कॉलर्स का पीपल डिड इज़ कि उनने रैंडमली बच्चों को पिक किया और उनका ग्रुप बनाया। अच्छा। उधर से दे टुक अस टू कोई पार्क, कोई बाग लेके गए, उधर से
ہم کو چیلنجز کمپلیٹ کرنے تھے اپنے ٹیم کے ساتھ. تو مینی ڈفرینٹ کلچر سے, جیسے میں خود ہی ملا ہوں آسٹرین لوگوں سے, جرمن لوگوں سے, کینین لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہم نے ٹیم بلڈنگ ایکسرسائزز کیے تھے, ہم نے چیلنجز کمپلیٹ کیے تھے, اور ہم نے اپنے کلچر کے طور پر چیلنجز ور we checked each other's general knowledge skills. Okay. We checked each other's کہ زائڈوں پہ ہم گئے تھے ساتھ ساتھ, یہ بھی ہے. ہم نے ٹریجر ہنٹ ٹائپ چیلنجز بھی کیے تھے. تو ہم نے اپنا کلچر شیئر کیا تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیڈ دا موسٹ امپیکٹ آن اس ایز اے ہول. اچھا, آپ الگ الگ گروپس کے اندر آپ لوگوں کو ڈیفائن کر دیا گیا تھا, اور اس میں آپ لوگوں نے ملٹی کلچر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پورے چیلنجز کیے تھے. اوکے, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے ییل یونیورسٹی کے ٹورنامنٹ آف چیمپئنس کے لیے جو کوالیفائی کیا ہے, تو ہاؤ بگ امپیکٹ اٹ از؟ اٹس اے ویری بگ امپیکٹ, بیکاز آنیسٹلی یہ اگر ہم جائیں اور ہم کریں تو یہ ہماری یونیورسٹی اپلیکیشن پہ بہت زیادہ ویٹیج رکھتا ہوگا کہ ییل پہلے گئے ہوئے پریویسلی, اینڈ ایز جونیئرس اینڈ سینئرس کیٹیگری ہم اتنے میڈلز جیت کے اتنی اچھی رینکنگ پہ گئے ہیں, تو اس کا بہت ویٹیج ہوتی ہے, اس کا فیوچر میں بھی ایڈمیشنز اور آگے جا کے بینیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آسانی پیدا ہو سکتی ہے, اور اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں, مل جاتی ہیں. اچھا بتائیے کون سی کلاسز میں آپ لوگ اس وقت ہیں, اور یہ جو ٹورنامنٹ ہوا ہے اسکالرس کپ, یہ کس کلاس سے شروع ہوتا ہے؟ تو ورلڈ اسکالرس کپ کے ڈویژنس دو ہوتے ہیں, ایک جونیئر ڈویژن ہوتا ہے, ایک سینئر ڈویژن ہوتا ہے. یہ موسٹلی ایج کے مطابق ہوتا ہے. تو سینئر ڈویژن شروع تب ہوتا ہے آئی ایم پریٹی شیور اپریل 2010 میں, لیکن اگر آپ دسمبر 2010 سے اپریل 2011 میں ہوتے ہیں اور آپ کے ٹیم میٹ سینئر ڈویژن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سینئر مانا جاتا ہے. ہم جو ہیں ہم 10th گریڈ میں ابھی O2 میں چلے گئے ہیں. ادھر جو لوگ تھے وہ موسٹلی 15-16 ایئرز اولڈ تھے, سینئر ڈویژن والے جن کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. تو آپ لوگ 10th گریڈرز تھے جنہوں نے جوائن اپ کیا. اچھا, آپ کی اسکول لائک ہیز اے بگ نیم اینڈ اے بگ ویٹیج ان پاکستان, تو ہاؤ اٹ وڈ بی امپیکٹ آن دا ادر کڈس یو ہیو بین کوالیفائڈ فار سچ اے بگ ایونٹ؟ ویل میرے خیال سے یہ میرا کافی دل چاہتا تھا کہ میں ایجسن کو ریپرزینٹ کر دوں. فرسٹ تھنگ, ایجسن کے آئی تھنک ٹوٹل 3 ٹیمز گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے اوبیسلی کوآرڈینیٹ کیا, اینڈ سب نے کافی اچھا کیا. وی آل مینیج ٹو گیٹ رینکنگ اینڈ کوالیفیکیشنز. اس کے علاوہ لاہور میں ایٹ لیسٹ JT نے بھی کوالیفائی کیا ہے, اور TNS بیگن ہاؤس. جی, تو آئی ڈو تھنک کہ ایجسن نے لاہور میں سے ایٹ لیسٹ ڈومینیٹ کیا. ہم نے وی ایبسلیوٹلی ڈیمولشڈ ایٹ لیسٹ دا نیشنل کمپٹیشن اینڈ دا انٹرنیشنل کمپٹیشن الحمدللہ. اچھا, تو آپ نے سب کمپٹیشنز میں کوالیفائی کیا. اچھا, 29 میڈلز یو ہیو اسکورڈ تو ہاؤ بگ اٹ واز, لائک کس کس شعبے میں آپ کو میڈلز ملے ہیں؟ جو 29 میڈل جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایون کہ وی کین سی دا ٹرافی لائک دوحہ گلوبل راؤنڈ 2025. تو موسٹلی وی مینیج ٹو گیٹ اے لاٹ ان دا ڈبیٹس. وی ہیڈ ٹیم اور انڈیویجول کے خلاف آپ کو میڈلس ملتے ہیں. تو ان ٹیم کے طور پہ وی لائک یو سیڈ 29 میڈلس ملے ہیں. ہاں, موسٹلی ڈبیٹس سے آئے ہیں ہمارے, ڈبیٹس میں اچھے رینک آئے. اس کے علاوہ ہمارا چیلنج بھی اچھا گیا تھا انڈیویجولی. ٹھیک ہے, دس ٹرافی جو ہم کو ملا ہے, ٹرافی ملی ہے فار 13th اوور آل رینکنگ پوزیشن ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, نو ان دا انٹائر ورلڈ, انٹائر کمپٹیشن میں ٹو گیٹ 13th پوزیشن, اس لیے ہم کو ٹرافی ملی ہے. اور اس کے علاوہ یہی ہے. اچھا, تو آپ واپس آئے ہیں تو آپ کو کسی ڈفرینٹ اداروں نے بلایا ہے, یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریکگنیشن آئی ہے, یا واٹ ایور؟ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا نہیں, بٹ اسکول نے بہت ریکگنائز کیا ہے. آبویسلی فیملی وغیرہ بھی خوش تھے, اور نیوز چینل پہ بھی ایک گئے تھے پریویسلی, ہمیں بلایا تھا, وہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ہمارا اس کا, تو ریکگنیشن تو تھی ڈیفینیٹلی. اینڈ ہاؤ اباؤٹ یور پیرنٹس, ہاؤ ڈڈ دے فیل جب آپ آئے ہیں واپس پاکستان آئے ہیں وتھ اسکورنگ سو مچ آف میڈلز اینڈ اے ٹرافی ود یو, تو پیرنٹس کی کیا فیلنگ تھی, یور ریلیٹیوز اینڈ یور پیرنٹس؟ پیرنٹس تو بڑے خوش تھے, obviously خوشیاں منا رہے تھے, تو ایکسپیکٹیشنز بھی اس کے بعد سے ہائی ہو گئی تھی. اچھا, ویری ہیپی دے سائڈ کہ آگے اگر IPL گئے تو پھر وہاں پہ بھی اچھا پرفارم کرنا ہے,
اور اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہماری اسٹرینتھس کا, تو ہم اسی حساب سے آگے. اچھا, آپ تینوں بچے جو ہیں نا رول ماڈل ہیں باقی بچوں کے لیے, تو تھوڑا سا اپنی روٹین بتائیں کہ کتنا پڑھتے ہیں, کیا روٹین ہوتی ہے, بیکاز obviously when people see you being scoring good grades and having representing Pakistan in such a great cups, تو باقی بچوں کے لیے you guys are a role model. کتنا پڑھتے ہیں, کیا تیاری کرتے ہیں, کیا روٹین ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. تو صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے, اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, تھوڑا سا آرام کرتے ہیں, اگر کوئی سینئرس کا یا کوئی اسکول کا کام ہوتا ہے وہ مکمل کرتے ہیں. ہمیں تو اس سال ہالیڈے ہوم ورک دیا ہے وہ کرتا ہوں. اس کے بعد جو سبجیکٹس ہیں اگلے سال جو دینے ہیں ان کی بھی کلاسز رکھی ہوئی ہیں وہ کرتا ہوں. پھر گھر جب واپس آتا ہوں تقریباً کوئی 4-5 بجے سارے کیمپس کر کے واپس آتا ہوں. اس کے بعد پھر آرام کر لیتا ہوں, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, ویڈیو گیمس کبھی کبھار کھیل لیتا ہوں. کبھی کبھار مطلب کہ روز نہیں؟ نہیں. اچھا, یہ روٹین ہوتی ہے. سو اچھا, اٹس اے گڈ. اچھا, اب مجھے بتائیں ییل کی جو تیاری کیسی جا رہی ہے, کتنے کب ہوگا یہ کمپٹیشن, تو اس کی ریپرزنٹیشن کیسی ہوگی, کون کون سے سبجیکٹس کے اوپر یو گائز ہیو ٹو ورک؟ تو ییل کا کمپٹیشن ابھی میرے خیال سے نومبر میں ہونا ہے. ہم تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, سلیبس تو سیم ہے, تو ہمارے لیے آسانی یہی سلیبس ہے, یہی سلیبس ہے, تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے تھینکفلی. لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی ہارڈر, بہت کافی مشکل ہوگا ان کمپیریزن. کریٹیو رائٹنگ پہ ہم کو کام کرنا فوکس کرتے ہیں, کیونکہ وہ دیٹ ول ناٹ گو ایز ویل. ایوری تھنگ ول بی گریڈیڈ, وہ بہت زور سے گریڈ کر دیں گے ٹورنامنٹ آف چیمپئنس پہ. اینڈ اگر سنس ہم نے ابھی سے شروع کر لیا ہے, بس ہم زٹا لگائیں گے چیلنج میں, مدد ہوگی. اور ٹیم ورک, آئی تھنک ٹیم بلڈنگ کافی امپورٹنٹ ہے, اور ہماری ٹیم ورک ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہے. ٹیم ممبرس کتنے ہیں آپ لوگوں کے؟ ہم صرف 3 ہیں ٹوٹل. 3 ٹیم ممبرس, اور یہی آپ لوگ جائیں گے آگے؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دی اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر پلیز, وی ہیو اے ویری لیس ٹائم, بٹ جلدی سے بتائیں. I mean just work hard and trust your strengths, don't underestimate yourself. کہ اس سے پھر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ویلیو جب کرتے ہیں تو آپ اتنا اس حساب سے یو ڈونٹ پریپیئر اور یو ڈونٹ اسٹرگل دیٹ مچ. تو اگر آپ نہیں کریں گے اینڈ اف دے ایکچولی اسٹرائیو فارورڈ تو دے کین اچیو سکسیس. Thank you so much Aram Zishan, Mohammad Hussain Malkira, Mikhail Shehryar for being with us in the program. You guys are such a big role model for all the students out there. تو viewers, پاکستان کے ایسے بڑے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کو رول ماڈل بنا کر ویسے ہی اپنی جو ہے کہتے ہیں نا کہ کامیابی کی رسی کو آگے لے کے چلیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, جہاں موسم جو ہے خوشگوار فضا لے کر آتا ہے, وہاں اپنے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوازمات بھی لے کر آتا ہے جن سے نمٹنا سم ٹائمز بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں مختلف شہروں میں, اور خاص طور پہ سندھ کے مختلف شہروں میں مچھر سے پھیلنے سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جس طرح کی ڈینگی ہو جائے گی یا چکن گنیا جیسی بیماریاں جو ہیں جس سے پھیپھڑے جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اور ملیریا بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اب جو ہے سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے ایک طرح سے میڈیکل ایمرجنسی جو ہے نافذ کر دی گئی ہے, کیونکہ ان بیماریوں سے نپٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو انہوں نے جو ہے WHO سے ہیلپ جو ہے وہ درکار لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ WHO جو ہے وہ ہماری آ کر ہیلپ کرے تاکہ ہم ان مہلک بیماریوں سے اپنے لوگوں کو بچا سکیں. تو یہ بیماریاں محض بخار تک ہی محدود نہیں ہیں, بلکہ جسم کے مختلف حصوں پہ اثر ڈال رہی ہیں. اسپیشلی اگر ہم بات کریں پھیپھڑوں کی, تو جو لوگ جو ہیں دمے کا شکار ہیں, جن لوگوں کو لنگس کی مختلف ڈیزیز ہیں, وہ لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جس میں سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی ہے, سیچوریشن لیول کم ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس موسم میں جہاں لوگ جو ہے سکھ کا سانس لے رہے ہیں کیونکہ گرمی کا خاتمہ کیا ہے برسات میں, وہاں جو ہے یہ موسم ہے لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ امپیکٹ بن کر سامنے آیا ہے. سانس کی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈینگی جیسے مہلک بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس پوری سچویشن پہ بات کریں, اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وبائی امراض کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عمران شریف صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ویڈیو لنک پہ. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک, اور تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. سر مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ رینج آف جو ڈیزیز ہے وہ پھیل گئی ہے, خاص طور پہ سندھ کے علاقے میں, جس میں چکن گنیا, جس میں ڈینگی جیسے جو مرض ہیں وہ شامل ہیں.
فرسٹ آف آل جی بہت شکریہ فار دا انویٹیشن. اور یہی پرابلم ہوتا ہے جب مانسون آتا ہے اور رین سے ریلیٹڈ جب اسٹینڈنگ واٹر ہر جگہ پہ آپ کو دکھتا ہے تو ماسکیٹوز وغیرہ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے وہاں پہ بریڈ کرتے ہیں اور ان ماسکیٹوز کے تھرو یہ ڈیزیزز اسپریڈ کرتی ہیں. وہ ایک انفیکٹڈ انسان سے جب وہ اس کو بائٹ کرتی ہیں وہ وائرس کو کیری کرتی ہیں اور دوسرے انسان کو جب یہ بائٹ کرتی ہیں تو یہ اس کو ایک اور نئے ہوسٹ کے اندر ٹرانسمٹ کر دیتی ہیں, جس میں آپ کے پاس ڈینگی ہو گیا, چکن گونیا ہو گیا, اس کے علاوہ ملیریا اینڈ جو ایک اور بھی ڈیزیز پروسیس ہے وہ اتنا پریولنٹ نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت میجر ہے, وچ از ویسٹ نائل وائرس, جو کہ ایٹ لیسٹ ویسٹرن ورلڈ میں کافی کامن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مانسون کے ساتھ آتی ہیں, اس کے لیے بیسکلی ہمیں میجرز لینے ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے. اصل مجھے بتائے گا کہ چکن گنیا کے جو ہیں وہ کیا جو ہیں اثرات ہوتے ہیں, کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس شخص کو چکن گنیا ہے, کیونکہ ڈینگی کی علامات تو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ پہلے سے شروع ہے, مگر چکن گنیا کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں فیور تو اٹس اے کامن فینومینا, جتنے بھی ڈیزیز کے بارے میں ابھی ہم نے بات چیت کی ہے, فیور از اے کامن انیشیل پریزنٹیشن, لیکن چکن گنیا کا ایک اسپیسیفک جو سمٹم ہے وہ ہے انوالومنٹ آف جوائنٹس, مسکولوسکیلیٹل اور جوائنٹ پین. وہ بہت ایگریسو ہوتا ہے اور وہی ایک ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے دوسری ڈیزیز سے. سر ڈینگی بخار سے سانس لینے میں دشواری یا پھیپڑوں میں پانی بھرنے جیسی کوئی علامات جو ہیں دیکھنے میں آئی ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو انیشلی یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں تو اس میں مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر ڈفرینٹ انٹینسٹی کی ڈیزیز ہوتی ہیں. جو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے آپ کو فلو ہو گیا, فیور, چلز, باڈی ایک, نزلہ, زکام, کھانسی, لیکن یہ کہ جب ڈیزیز کی سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے تو یہ اس کی کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے, تو اس میں آپ کو سانس میں بھی تکلیف ہوگی اگر آپ کو سیویئر کیس آف ڈینگی ہے یا سیویئر کیس آف چکن گونیا, اور اس میں آپ کے لنگس کے جسے آپ پھیپڑے کہہ لیں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس وجہ سے کہ جو وائرسز ہیں وہ بلڈ ویسلز کو افیکٹ کرتے ہیں اور لیکیج شروع ہو جاتی ہے فلوئڈ کی لنگس کے اندر, اس کو کہتے ہیں پلمونری ایڈیما جو کہ میڈیکل ٹرم ہے. اس کے علاوہ نیومونائٹس اور نمونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے جو کہ لنگ کی سراؤنڈنگ میں دو لیئرز ہوتی ہیں ان کے درمیان. اور جو سیویئرسٹ کیس ہوتا ہے ڈینگی کا جس میں لوگ لائف سپورٹ میں انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہوتے ہیں, اس میں ہم ڈیزیز پروسیس کہتے ہیں ARDS, ایڈلٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم. وہ بڑا کمپلیکس ڈیزیز پروسیس بن جاتا ہے جس میں آکسیجنیشن یا آکسیجن ڈیلیور کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. سر جو لوگ لنگز کی ڈیزیز سے وابستہ ہیں یا جن لوگوں کے جو لنگز ہیں وہ ویک ہیں, وہ مچھر سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی جو ہیں یا پریکاشنی میجرز لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سمپل چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو ماسکیٹو ریپیلنٹ جو اسٹینڈرڈ ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے وہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا. کوشش کریں کہ آپ انڈور رہیں, کوشش کریں کہ آپ لانگ سلیوز یا لانگ پینٹس پہنیں تو ایٹ لیسٹ جو بیسک آپ کی چیزیں ہیں وہ کور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک جو میجر ایشو ہے وہ اسٹینڈنگ واٹر کا ہے, اور جہاں بھی اسٹینڈنگ واٹر ہوگا وہاں پہ ماسکیٹو بریڈ کریں گے اور یہ ساری ڈیزیزز اسپریڈ کریں گی. تو اس کو کلین کرنا اور ایسے پرڈلز کو ایوائڈ کرنا, یا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کنسٹرکشن کریں گے وہاں پہ پرڈلز نہ بنے, پانی ایکومولیٹ نہ ہو, تو دیٹ وڈ بی دا موسٹ افیکٹو میتھڈ ان ڈیزیز سے بچنے کا. اور جن لوگوں کو لنگس کی بیماریاں ہیں جس میں آپ کہہ لیں ایزما ہو گیا, COPD ہو گئی, امفیسیما ہو گیا, پلمونری فائبروسس ہو گئی, وہ بڑی آسانی سے پرون ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ڈیزیز پروسیس بہت تیزی سے اسپریڈ کرتا ہے اور دے کین گو انٹو سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ڈینجر ان اے ویری شارٹ ٹائم فریم ایز کمپیئر ٹو نارمل ہوسٹ. اوبیسلی سر امیون سسٹم جو ہے ان کا وہ بالکل لو ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ نیبولائزرز کا جو استعمال ہے کیا وہ کوئی کارآمد ثابت ہوا ہے ان ڈیزیزز کو کیور کرنے میں؟ دیکھیں نیبولائزر
بیسکلی جو ان ڈیزیزز میں جو مائلڈ فارم ہے اس کا تو اتنا کوئی میجر امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو سیویئر فارم ہے اس میں آکسیجن ڈلیوری بڑا پرابلم کرتی ہے، جس میں آپ کے لنگس جو ہیں، پھیپھڑے جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے اور بار بار اسپیزم شروع ہو جاتا ہے ڈیزیز پروسیس کی وجہ سے، فلوئڈ ایکومولیشن کی وجہ سے، انفلیمیشن کی وجہ سے. تو نیبولائزر جو ہے وہ آپ کے ایئر ویز کو اوپن کرے گا اور آکسیجن ڈلیوری میں ہیلپ کرے گا. دیٹ از دا اونلی وے اٹ ول ہیلپ. لیکن یہ ڈیزیز پروسیس کو، یہ وائرسز کو کل نہیں کرتا، یہ خالی ایک پروسیس ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے آکسیجن ڈلیوری میں اور بریدنگ میں. سر دیر از اے کوشچن آف مائنڈ کہ دنیا میں ویکسینیشنز جو ہیں وہ آ گئی ہوئی ہیں، ہر طرح کی ویکسینیشنز، کووڈ تک کی ویکسینیشن آ گئی ہے. ہاؤ اباؤٹ ڈینگی اینڈ چکن گنیا؟ کوئی ایسی ویکسینیشن آپ کی نالج میں آ رہی ہے یا آ چکی ہے؟ دیکھیں آپ نے جیسے انیشلی آئی تھنک آپ WHO کی بات کر رہے تھے، تو بیسکلی جو بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے WHO میں وہ اسی کے اوپر ہو رہا ہے، ریسرچ میں، ویکسین بلڈنگ میں، ایجوکیشن میں، اور یہ سارا کام جو ہے اٹس ورک ان پروگرس. تو وی آر ہوپ فل کہ اگر کووڈ کی ویکسین ہے اور دوسری ڈیزیز کی ویکسین ہے تو یہاں بھی ہمیں سکسیس ہوگی. لیکن یہ کہ یہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پریولنٹ یہ ڈیزیز ہیں، کتنی کنٹریز میں ہیں اور کتنی تیزی سے اسپریڈ کر رہی ہیں. اسی طرح سے جو ریسرچ بھی ہے وہ اسی تیزی سے فوکس کرتی ہے ان ویکسینز کے بنانے میں. آج اسی طرح جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ اتنی زیادہ ڈیزیز پھیل رہی تھی پوری دنیا میں، اتنی زیادہ مورٹیلٹی تھی، لوگوں کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہو رہی تھی، تو دے ایکسپیڈائٹڈ یہ جو فیز تھا ریسرچ کا، اور ویکسین ہمارے سامنے کوئی آلموسٹ لیس دین 12 منتھس میں آ گئی تھی. اچھا سر، مجھے بتائے کہ جیسے یہ جو ڈیزیز جو پاکستان میں جو اس وقت سندھ کے علاقے میں خاص طور پر پھیلی ہوئی ہے، چکن گنیا ہے، لائک ملیریا ہے، ڈینگی ہے، کتنی زیادہ اس کی مورٹیلٹی ریٹ ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے ارلیئر کہا کہ جو مائلڈ ڈیزیز ہیں وہ تو بیسکلی اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ فلو سے ریکور کر لیتے ہیں، آپ ینگ ہیں، دیر وونٹ بی اینی امپیکٹ. لیکن یہ کہ جن لوگوں کو ڈیزیزز ہیں جیسے ایمفیسیما ہو گیا، ایزما ہو گیا، ہارٹ ڈیزیزز ہو گئی، ان کی مورٹیلٹی ہائی ہوگی. اس کے علاوہ ایلڈرلی پاپولیشن، ان کی مورٹیلٹی ہائی ہوگی. اور ایسے لوگ جن کا امیون فنکشن کمپرومائز ہے، جیسے آپ کہہ لیں کینسر ہو گیا، لمفوما ہو گیا، لیوکیمیا ہو گیا، یا آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی، تو ان میں مورٹیلٹی ہائی ہو گئی. ٹھیک ہے. WHO کی مدد سے، WHO کی مدد سے محکمہ صحت کو کن کن شعبوں میں سر بہتری مل سکتی ہے؟ واٹ دے کین ہیلپ اس؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ایک تو ایجوکیشن، کیونکہ ایک عام آدمی ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اسٹینڈنگ واٹر از اے پرابلم، کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح انڈور رہنا ہے سرٹن ٹائم فریم میں، کس طرح ہیومیڈیٹی سے آپ نے بچنا ہے جب یہ رین وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس ایجوکیشن ہو گئی. اس کے علاوہ جو انسیکٹ ریپیلنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا، اس کے بارے میں سکھانا پڑے گا کہ وچ انسیکٹ ریپیلنٹس آر نیڈیڈ اینڈ وائی آر دے افیکٹو. اینڈ دین جو ہماری پہلے بات ہوئی ویکسین کے اوپر ریسرچ، تو بیک گراؤنڈ میں WHO جو ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ، اور کب ویکسین اور اس طرح کی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے کلینک یا ہاسپٹل یو بین ورکنگ یا یو بین پریکٹسنگ میں، وہاں آپ نے کس کس قسم کے پیشنٹس ابھی دیکھے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو بالکل اس طرح کی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی، پری مانسون چل رہا ہے، مگر اتنا زیادہ جو ہے وہ پریویلنگ نہیں ہے. دیکھیں آئی مین US اور ویسٹ کوسٹ از کیلیفورنیا. تو یوزلی جو مانسون ہے امریکہ میں، اٹ ہیپن آن دا ایسٹ کوسٹ، لائک آپ سمجھ لیں ڈیٹرائٹ ہو گیا، شکاگو ہو گیا، نیو یارک، نیو جرسی، اس کے علاوہ ایریزونا کی طرف تو، اور سیاٹل کی طرف. تو وہاں پر مانسون زیادہ ہوتا ہے. LA میں مانسون یوزلی ڈزنٹ کم، یوزلی ہمارے یہاں رین جو ہے وہ ونٹر میں آتی ہے. تو ہمیں اس طرح کے کیسز اتنے زیادہ
اس وقت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن یہ کہ وین آئی یوز ٹو ورک آن ایسٹ کوسٹ اس وقت ہمارے پاس یہ ساری ڈیزیز دیکھنے کو ملتی تھیں. لیکن یہاں پر ایک جو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے وہ ہے، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ویسٹ نائل وائرس. اٹس فارم آف انسیفلائٹس، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے مسلس ویک ہو جاتے ہیں اور آپ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آپ پیرالائز ہو گئے ہوں. پیرالائز کا مطلب ہے کہ نان فنکشننگ آپ کے آرمس اور لیگ، اور آپ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. اور ڈینگی یہاں پہ اتنا زیادہ پریولنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ملیریا ہے، ماسکیٹو بورن النیسز ہیں، اور ویسٹ نائل کے جو ہیں کیسز، کمپلیکیٹڈ کیسز کافی ہیں. یہاں پر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو جو اسٹینڈنگ واٹر کا ایشو ہے وہ نہیں ہے انلیس کہ آپ کے پاس پول ہے اینڈ یو ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سوئمنگ پول. اور دوسرا یہاں پر ایجوکیشن جو ہے نا، اٹس ریئلی دے ورک ویری ہارڈ آن ایجوکیشن. سو جو ایک عام آدمی ہے اس کو کافی نالج ان چیزوں کے بارے میں. تھینک یو سو مچ عمران شریف، کنسلٹنٹ فار ڈیزیز جس کی مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے، اور ایسی ڈیزیزز جو ہیں جو کہ ملتی ہیں جب کوئی پری مانسون ہوتا ہے یا بہت سی بارشیں ہوتی ہیں، جیسے ڈینگی ہے، چکن گنیا ہے، ملیریا ہے. یہ سب علامات جو ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ زور پکڑی ہیں. تو دنیا کے کونوں میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے سادے الفاظ میں ڈفرینسز بتائے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں دیکھتے ہیں بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں کھڑا ہونا بھی ایک بہت بڑا مسائل ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو سکتی ہے. اور جب خاندان کے ایک فرد کو ڈینگی ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ جو ڈینگی ہے یہ تمام لوگوں کو ہو جائے گا، جس سے جو ہے آپ کا امیون سسٹم لو ہو جائے گا، جس سے جو ہے آپ کے جو ہے پلیٹلیٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو احتیاطی تدابیر لینی بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کون کون چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز، آج مالی سال 2025 سے 2026 کا پہلا دن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام کے لیے نا ایک پھر بم گر گیا ہے. عوام کے لیے کہیں بھی ریلیف نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت نے مالی سال کے آغاز میں ہی قوم پر ایک پیٹرول کا جو ہے وہ بم گرا دیا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 266 روپیز اینڈ 79 پیساز اور ڈیزل کی قیمت 272 روپیز اینڈ 98 پیساز لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور یاد رہے کہ ڈیزل کا استعمال نہ صرف ٹرکوں، بسوں اور آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں ہے، بلکہ اس سے متوسط طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. جو لوگ رکشے کا کر رہے ہیں، جو لوگ روز کریم چلاتے ہیں، اوبر چلاتے ہیں، جو لوگ ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے یہ، کیونکہ وہ ہوم ٹیک تو بہت کم لے کے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ پیسہ تو ان کا پیٹرول کی چیزوں میں خرچ ہو جائے گا، پیٹرول ڈلوانے میں خرچ ہو جائے گا، مگر اس حساب سے آمدنی جو ہے وہ کم ہوگی. اور یہ کہ پیٹرول تو اس وقت ملک کی کہتے ہیں نا جس طرح رگوں میں بیٹھ گیا ہے، اور عوام موٹر سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کی سب سے بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا اس کو. اور سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ اس طبقے پہ ہے جس میں مڈل کلاس آتی ہے، جس میں وہ طبقہ آتا ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے اس بزنس سے ہے. حکومت کی جانب سے اضافے کی وجہ عالمی منڈوں میں مطلب کہ قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس طریقے سے ہی یہ سب کچھ آگے آ رہا ہے اور سفارشات بتائی گئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ بوجھ صرف عوام پر ہی کیوں ہے؟ کیا متوسط اور غریب طبقہ ہی قربانی کا بکرا جو ہے وہ بنے گا؟ کیوں نہیں اس کو ایک پراپر سیگمنٹائز کیا جاتا، یا کیوں نہیں اس کو ہر سال جو ہوتا ہے وہ پیٹرول کی تقریباً قیمتیں پہلے کم زیادہ کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ عوام کو خوش کرنے کے لیے قیمتیں تھوڑی بہت کم کر دی جاتی ہیں اور پھر اسی ریٹ پہ ہی پیٹرول جو ہے وہ دستیاب کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں یا کم کم ہونے پہ تو پیٹرول سٹیشنز جو ہیں وہ ایک دم سے ہڑتال کر دیتے ہیں اور 2-2 3-3 دن جو ہے وہ پیٹرول میسر نہیں ہوتا. اور زیادہ کرنے پہ جو ہیں جو نارمل کامن مین ہے اس کے اوپر، اس کے جیب پر بہت بڑا بوجھ ڈل جاتا ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ عوام کو الیکٹرک
جو ہے وہ گاڑیوں کا استعمال کرنا چاہیے, یا الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ امپورٹ کرانی چاہیے, یا پھر الیکٹرک بائیسیکلس کا استعمال کرنا چاہیے. اور جو خواتین ہیں ہماری وہ تو واقعی اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایسا کلچر نہیں ہے جو خواتین جو ہیں وہ اسکوٹیز یا اسکوٹر استعمال کریں, مگر آہستہ آہستہ یہ کلچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بیٹری آپریٹر اسکوٹرز کی مدد سے ہم روزمرہ کے جو اپنے کام ہیں وہ کر سکیں, جس سے پیٹرول جو ہے وہ بچایا جا سکے. مگر عام صارفین کے لیے تو بہتر, لیکن جو لوگ ایگریکلچر سیکٹرز میں جن کی بڑی بڑی انڈسٹریز چل رہی ہیں وہ کس طرح کاسٹ پوری کر سکتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے کہ اس چیز کو, اس بڑے بوجھ کو جو ڈالا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اس کو کمبیٹ کرنا, اس کو ڈیل کرنا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سچویشن کیا ہوگی, سچویشن کیسے اس پہ ہوگی. تو جہاں جو ہے بجٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ افسوسناک طریقے سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مالی سال جو ہے اس کا پہلا دن ہے, اور اب جو آلریڈی گرمی سے ستائے ہوئے عوام ہیں, آلریڈی جو مہنگائی سے ستائے ہوئے عام ہیں, اس میں ایک بہت بڑا جو بم جو ہے وہ حکومت نے گرایا ہے. اور پھر اگر میں تھوڑی سی قیمتوں کے اوپر بات کروں تو 266 روپیز 79 پیسہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہوگی, اور ڈیزل کی قیمت ہے 272 روپیز 98 پیسہ, جو کہ بہت زیادہ ہے. 8 روپے اور 10 روپے کا جو فرق ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ڈیزل کا استعمال نہ صرف ٹرکوں, بسوں اور بھاری گاڑیوں میں ہوتا ہے, بلکہ یہ زرعی انجنوں میں اور ٹیوب ویلز میں اور دیہی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے, اور اسے ہی آپ کا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ پھلتا پھولتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ تو مہنگا ہو ہی گیا ہے, لیکن جو اب جو ہے کامنرز کا کیا ریاکشن آتا ہے, کامن مین کے لیے کتنی بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ اس طریقے سے سیلری نہیں بڑھ رہی, بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری پرسنس کو دینا پڑ رہا ہے, اور ٹیکس کی مد میں آ کر اس طرح کی مہنگائی ہونا بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ جس طرح لوگوں کی پینشنز ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا کٹ لگایا گیا ہے, 10 سال کے بعد پینشنز جو ہے وہ نہیں ملا کریں گی اگر جو لواحقین ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو ہے سیلریڈ پرسنز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت مشکل یہ مرحلہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو کاسٹ کٹنگ کرنی پڑے گی, اپنی بیسک چیزوں کو کم کرنا پڑے گا. اور بیسک چیزوں میں سب سے بڑا خرچہ جو ہوتا ہے وہ پیٹرول کا ہے, وہ کمیوٹنگ کا ہے, وہ ٹرانسپورٹ کا ہے. کیا حکومت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے بس سروس کا انعقاد کرے یا ٹرانسپورٹیشن کو منظم بنائے, ٹرانسپورٹیشن کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک سبسڈائز فارم میں لے کر آئے, جہاں خواتین جو ہیں وہ اگر آفیسز جاتی ہیں ان کے لیے آسانی ہو, اپنی گاڑیاں نہ استعمال کریں, اور جو لوگ جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کمیوٹ کرتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ تو ہوگی بات کامنرز کی, مگر وہ لوگ جو کہ زرعی پروفیشنز سے وابستہ ہیں, وہ لوگ جو بڑی بڑی فیکٹریز میں جو ہیں ان کی فیکٹریز کے مالکان ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا بم ہے. کیونکہ نارملی جو ہیں فیکٹریز اونرز جو ہیں, ایگریکلچر سیکٹر اونرز ہیں, وہ تو اپنی پروڈکشن جو ہے وہ پیٹرول سے کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سب سے بڑی خبر دی ہے, اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اسپیشلائزڈ اوپینین لیں, انالیسز لیں کہ کیا کرنا چاہیے, کون سی پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے, کس قسم کے جو ہیں وہ کام کرنے چاہیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا اس پہ اقدام عام ہوں گے. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو اس اوپینین کو مزید اوپینیٹیو بنانے کے لیے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں عرفان مفتی صاحب, جو کہ ایکسپرٹ ہیں معیشت کے اوپر, اکنامک کرائسس کے اوپر سب سے بڑا انالیسس کرتے ہیں. تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. عرفان مفتی صاحب, جی آواز سن پا رہے ہیں؟ سر, اتنا بڑا اکنامک کرائسس, پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. What do you say and what do you recommend for everyone to do? دیکھیں, یہ جس وقت یہ بجٹ میں یہ پروپوزل ڈالا تھا کہ یہ لیوی میں اضافہ کریں گے اور کاربن ٹیکس لگائیں گے, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مت کریں, کیونکہ یہ کوئک فکس تو ہوتا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کو ریونیو کا ٹارگٹ میٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایسے تلاش کرتے ہیں جگہیں جہاں پر وہ جلدی ٹیکس کلیکٹ کر سکیں, اور پیٹرولیم یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کو فوراً ریونیو مل جاتا ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ اکانومی پر بہت گہرا ہوتا ہے. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کی قیمت خرید
متاثر ہوتی ہے, ان کے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بنیادی طور پر پیٹرولیم ڈریون ہے, آپ کا سارا نظام پیٹرولیم سے چلتا ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ, آپ کی انڈسٹری, آپ کا ایون الیکٹریسٹی جنریشن کا ایک بڑا حصہ پیٹرولیم سے ہی بنتا ہے. تو اس کا سارا ایفیکٹ پوری اکانومی پر چلا جاتا ہے اور لوگوں کی تمام معاملات پر چلا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کوئک فکس کرنے سے وہ اپنا کام تو پورا کر لیتے ہیں, لیکن جو معیشت پر اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہو جاتے ہیں اور اس میں معیشت کی رفتار پھر سست پڑ جاتی ہے. یہ اس طرح سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. بہت سارے ایونیوز ہیں ٹیکس کے, ریونیو کے, جو ہم پہلے بھی تجاویز ان کو دے چکے ہیں, وہ اس طرف نہیں جاتے کیونکہ اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. آج بھی آپ نے سنا ہے کہ FBR کا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 600 ارب کم ٹیکس کا کلیکشن ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ بالکل مفتی عمران صاحب, آئی تھنک آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے. 8 روپے اور 10 روپے جو اضافہ ہے, پیٹرول میں 8 روپے اور ڈیزل میں 10 روپے اضافہ ہے, تو یہ ایک بہت ہوشربا اضافہ ہے. اس سے عوام جو ہے وہ واقعی مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہی ہے, بہت بڑے افیکٹس آ رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے, اور بیکاز اکانومی جو ہے ہماری وہ پیٹرولیم ڈریون اکانومی ہے, وہاں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو کہ آپ کے لیے آسانی ہوں. اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں, اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں, انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں, تو آگے جو ہماری انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ تو بالکل اتنی ہے کہ جس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو عوام کو ہمیں جو ہے ریلیف دینا چاہیے, نہ کہ عوام کے اوپر ایک پورا بم گرانا چاہیے. مفتی صاحب, اب ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل میں سن پا رہا ہوں. جی, آئی تھنک دیر واز اے ڈسٹورشن گوئنگ آن, سو دیٹس وائی دی لائن گاٹ ڈسکنیکٹڈ. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ ہوں گے؟ ایک تو یقیناً کنزیومر کی جو اس کا اثر وہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ ابھی یہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے 25% افیکٹ پیٹرولیم پر ٹرانسفر کیا. ابھی اگلے مہینوں میں یہ اس کو بڑھائیں گے, کیونکہ جو انہوں نے لیوی ہے وہ 100 روپیز پر لے کر جانی ہے, اور جو کاربن ٹیکس ہے وہ بھی تقریباً 2.5%. سو یہ تو اب کئی مہینوں تک یہ پیٹرولیم پرائز بڑھے گی, اور اس کے اثرات عوام پر تو آئیں گے, لیکن معیشت پر آئیں گے, انڈسٹری پر آئیں گے, پروڈکشن پر آئیں گے. آپ کی جو ایون جو الیکٹریسٹی کا بل ہے وہ بڑھے گا, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی جب آپ تھرمل پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس میں ڈالنے پڑتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پالیسی کو بدلنا چاہیے کہ جو ہم کوئک فکس کر کے معیشت میں ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے آئٹم سے, یہ درست پالیسی نہیں ہے. اس کی بجائے ٹیکس کی کلیکشن کے نظام کو بہتر کریں, FBR کو بہتر کریں, ٹیکس کی جو ڈائریکٹ ٹیکس کی مدات ہیں ان کو بہتر کریں. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جن پر بھی یہ ٹیکس نہیں کر پا رہے, اور ہم بار بار اس پہ تجویز دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیکس کریں. اور یہ جو ایگزمپشنز کل بھی انہوں نے اناؤنس کی ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز ہیں مختلف سیکٹرز کی, یہ غلط پالیسی ہے. تو میرا یہ خیال کہ حکومت سنجیدہ ہے عوام کو ریلیف دینے میں یا معیشت کو آگے بڑھانے میں. وہ اپنے ریونیو کی طرف زیادہ اس کی دلچسپی ہے, اور ریونیو کے مسائل کو لوگوں کے اوپر ٹرانسفر کرنا کی جو پالیسی ہے یہ درست نہیں ہے. یہ پنش کرنے کی پالیسی جو ہے اس کو بدلنا چاہیے. اور اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیے گا کہ مہنگائی تقریباً اس وقت اگر 3.8% ہے تو یہ تقریباً 5 سے 6% پر جائے گی, جسٹ بیکاز کہ ہم یہ پالیسی جو ہے نا وہ بدلنا نہیں چاہتے. تو اس کا افیکٹ ظاہر بتا پوری اکانومی پر آئے گا. مفتی عرفان صاحب, مجھے بتائیں کہ کہا یہ جاتا تھا کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, امپورٹ کم کریں. تو ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں جب آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز یہاں نہیں پوری کر پا رہے؟ یہ صنعت نہیں چل پا رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹ میں بہت مسائل آئے ہیں, اور اس کی وجہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. جب تک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, اب وہ کاسٹ آف پروڈکشن کہاں سے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ اس میں فیول چارجز ہیں, اس میں الیکٹریسٹی ٹیرفس ہیں, اس کے اندر را مٹیریل کا ایشو ہے, پھر جو گلوبل مارکیٹ میں اس وقت مسائل ہیں وہ پھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہمارے پروڈکشن اکانومی پر. سو ان چیزوں کی وجہ سے پھر وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایمبیشیس بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی GDP گروتھ کو جو ہے وہ 4% پر لے کر جانا ہے, وہ پھر پورا نہیں ہوتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ درست نہیں ہے, یہ گروتھ کی پالیسی نہیں ہے. یہ اسٹیبلٹی کی طرف تو ہم چلے جائیں گے,
लेकिन ग्रोथ नहीं ले सकेंगे। और जब तक आप ग्रोथ नहीं बिल्कुल मुफ्ती इरफान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे माहिर मईशत जिनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन करना चाहिए। आवाम पे बहुत ऑलरेडी बोझ है, टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा करना चाहिए, रेवेन्यू FBR को आगे बढ़कर अपने मसाइल हल करने चाहिए, ना कि आवाम पे इतना बड़ा बोझ डालें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूज़, वादी सवा जो अपनी खूबसूरत तरीन, कहते हैं हसीन तरीन नक्श से हसीन तरीन वादी समझा जाता है, मगर हाल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वादी की जो खूबसूरती है वो मान पड़ गई है और हमने देखा कि दर्जनों जो है कीमती जानें जो हैं ये वादी निगल गई है और जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा सिर्फ कुदरती आफात का नतीजा नहीं बल्कि इंतज़ामिया की गफलत, हंगामी और सूरत हाल के पेश नज़र ताख़ीर से बुनियादी सहूलियात और बुनियादी हिफाजती इक़दामात का इस साने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना आना वक्त पर। रेस्क्यू टीमों की अदम दस्तयाबी जो है, हेलीकॉप्टर का ताख़ीर से पहुंचना और दरिया के किनारे गैर कानूनी तामीरात, इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, रिवर बेड्स के ऊपर होटल्स का बनना भी एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी मुतालबा किया है और इंदिया भी जाहिर किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारो ने भी इन स्याहों की गलती नहीं बल्कि ये नाकाम हुकूमत के निज़ाम की गलती को इधर करार दिया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सिचुएशन पे KP की गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ लिया जाए कि गवर्नमेंट के पास क्या बुनियादी सहूलियात मौजूद थी, अगर सहूलियात मौजूद थी तो वक्त पे क्यों नहीं पहुंची, और ये जो वादी जहां सैकड़ों के हिसाब से सयाह हर साल आते हैं, ये क्यों इतने बड़े सानहे में ये तब्दील होगी ये वादी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान जनाब फराज अहमद मुगल साहब, जिन्होंने हमें अभी वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो चुका है तो अब अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो कोशिश बिल्कुल की, ऐसा ही फराज है, मगर 77,000 क्यूसेक पानी के ऊपर अल्टीमेटम नहीं जारी दिया, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं जारी थी। आपको पता था कि एक सैलाबी रेला जो है, क्योंकि 1 मिनट में तो नहीं आया ना, ऑल्दो सिचुएशन पता थी, प्री मानसून जो थी वो बारिशों का सिलसिला जारी था, वेदर रिपोर्ट आपके सामने थी, क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से अल्टीमेटम दिया गया? देखा जाए तो ये एक गलत तासुर दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ और जो कि हमारी वहाँ की इंतजामिया थी उसके खिलाफ। देखा जाए तो 21 तारीख को हमारी मानसून के जो बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला था, तो हमारी एक मीटिंग हुई तमाम तर डिपार्टमेंट्स की और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हाई अलर्ट पे थे तमाम तर डिपार्टमेंट्स। और जो कि ये वाकया हुआ, जिस वैली के अंदर वाकया हुआ, यहाँ पर हमने 71 से जायद FIRs दी पब्लिक के ऊपर कि जो दरिया सिंध के अंदर और दरिया सवात के अंदर जा रहे थे। ये नहीं थे कि गवर्नमेंट चुप पड़ी थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, कोई चीजें नहीं कर रही थी, तो प्रॉपर गवर्नमेंट काम कर रही थी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही थी। अब देखा जाए तो जो वाकया हुआ ये कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं था, क्योंकि दरिया सवात कई 100 किलोमीटर पर मुहित है और ये जितना भी रिवर है दरियाए सवात का, इसमें जो पिकनिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर हमारी टूरिज्म पुलिस भी होती है, रेस्क्यू की टीमें भी ठहरी होती है, दीगर इंतजामी टीमें होती हैं। जो ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, बेसिकली ये सवात बाईपास के ऊपर ये पेश आया और इसके ऊपर जो जिस होटल से ये गुजर कर गए और रिवर की तरफ गए, तो उस होटल के ऊपर भी हमने FIR की उसके मालिक के खिलाफ, उस होटल को बिल्कुल मिसमार हमने कर दिया। देखिए बात ये होती है, जब ये वाकया ऐसा पेश आता है तभी आप लोग जो है वो एक्टिव होते, जब भी हुकूमत जो है वो एक्टिव होती है। क्यों ना हुकूमत ने पहले एहतियाती तदबीर जो है वो ली, क्यों नहीं हुकूमत ने बताया कि ऑलरेडी उनको नहीं पता था कि जो होटल है वो इंक्रोचमेंट पे बने हुए हैं, और होटल मुलाजमीन को या इंतजामिया को क्यों नहीं पहले से ये जारी किया कि यहाँ लोगों को इजाजत ना दी जाने की?
جی آپ کو میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ 21 تاریخ کو ہم نے ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا خیبر پختونخوا میں، اور یہ جو سوات ریور ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً 70-71 FIRs پبلک کے اوپر دی جو ریورز کے اندر جا رہے تھے، جو کہ دریائے سندھ کے اندر سیلفیاں اور ویڈیوز بنانے کے لیے. تو ہم وہاں پر ایکٹیو تھے، ہماری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ کام کر رہی تھی. دوسری بات جو آپ یہ تجاوزات کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں 200 میٹر دریائے سندھ کے اندر اگر کوئی بھی تجاوزات ہیں اس کو کے خلاف ہمارا آپریشن کافی عرصے سے جاری ہے، اور مختلف جگہوں سے حکومت آپریشن کرتی ہے، تجاوزات ہٹا رہی تھی. لیکن یہ جو جس ہوٹل سے گزر کر اندر گئے ہیں تو اس ہوٹل کو ہم نے مکمل مسمار کیا. اور دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کی نیالی اور ہمارے گورنر فراز احمد مغل صاحب، اگر تو میں بالکل آپ کی بات سن پا رہی ہوں، مجھے سمجھ آ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے FIR بھی کاٹی، آپ کے پاس مشینری بھی تھی، لیکن مشینری تو ٹائم پہ تو موجود ہی نہیں تھی. جب وہاں ریسکیو آپریشن ہوا تو آپ لوگوں نے میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ایمبولینس بھیجی، ایمبولینس میں واٹر ریسکیو سسٹم ہی نہیں بھیجا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کال غلط چلائی. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کتنی بڑی نیگلیجنس ہے حکومت کی، کتنی بڑی نیگلیجنس ہے 1122 کی. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریسکیو کی ٹیموں نے رسپانڈ نہیں کیا. تمام پاکستانیوں کو یہ پتا ہو کہ یہ سیلابی ریلا جب آیا تو 100 سے 150 لوگ اس سیلابی ریلے میں پھنس چکے تھے، نہ صرف 18 لوگ پھنسے تھے. ریسکیو کی ٹیمیں جو ریسکیو 1122 ہے مختلف جگہوں پہ کام کر رہی تھی، لوگوں کو بچایا جا رہا تھا. یہ جس مقام کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا، یہاں پر سب سے پہلے کال موصول ہوئی ریسکیو. اچھا، آپ کا تو موقف جو ہے وہ میں سن پا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کام کیا بالکل، مگر ریسکیو کی ٹیمیں اس کے برعکس یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس فائبر بوٹس ہیں، ان کے پاس وہ بوٹ ہی نہیں ہے جو ریسکیو کر سکے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ لکڑی جمع کر کے ایک بوٹ بناتے ہیں، اسپیشلی جو اس پانی میں استعمال ہوتی ہے جس کو تاؤ کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ریسکیو کے پاس وہی بوٹ نہیں ہے. فلڈ الٹیمیٹم کیا جاری کرنا تھا آپ لوگوں نے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سیلاب، یہ جو ریور ہے دریائے سوات، اس میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس میں بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، اس کے ساتھ لکڑیاں آتی ہیں، کیونکہ وہ جو بوٹ ہیں وہ نہیں چل سکتے. جو کہ آپ یہ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ جو 4 آخری لوگوں کو بچایا گیا ہے اسی فیملی کے، اور جو کہ مردان کی فیملی میں سے کچھ لوگ تھے ان کو بھی وہی ریسکیو والوں نے بچایا ہے. وہی جو، کیونکہ وہاں پر یہ جو بڑی بوٹس کشتیاں بنی ہوتی ہیں یہ نہیں چل سکتی ہیں، وہ دیسی جو کشتیاں ہیں وہ چلتی ہیں اور وہ بنتی ہیں. جی بالکل، میں بھی آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کیونکہ کل ہمارے ساتھ 1122 KPK کے ترجمان تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس بیسک ریسکیو ریلیف آپریشنز کے لیے، خاص طور پہ فلڈ جو آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. آئی تھنک رابطہ جو ہے وہ بالکل، آئی تھنک آواز نہیں آ رہی، رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہوا ہے. جیسے ہی ہمارے ساتھ واپس بحال ہوتا ہے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس ایشو کو ریز کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک پورا خاندان جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، پورے خاندان کی بات ہے کہ جو گیا، کہتے ہیں نا کہ ایک تفریح کے لیے گیا اور وہ اینڈ میں میتیں اٹھا کے لے کر آیا ہے. کتنا ناگہانی بات ہے، کتنی بڑی انہونی ہوئی ان کے ساتھ. جی آپ آواز سن پا رہے ہیں فراز احمد صاحب؟ جی میں آپ سے سوال کر تھی. کل ہمارے ساتھ 1122 KPK کے ترجمان موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے تھے جیسے ہی کال ہمیں آئی ہے. بالکل ہم نے بھی دیکھا، ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے سامنے بھی، لیکن ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں تھی. مطلب کہ ان کے پاس ایمرجنسی کے لیے بوٹس نہیں تھے، ان کے پاس رسیاں نہیں تھی، ان کے پاس جانے بچانے والی لائف جیکٹس نہیں تھی. وہ ایک ایمبولینس لے کر آگے، کیا ان کو نہیں پتا تھا یہاں فلڈ آپریشن ہے؟ جی دیکھا جائے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور پوری قوم کو سمجھنا پڑے گا. ریسکیو 1122 پورے پاکستان میں جس طرح کام کرتی ہے، ہر ایک پاکستانی کو ریسکیو 1122 کے اوپر فخر ہے جس طرح کام دیکھیں جب یہ ریور کے اندر 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا، اس میں مختلف لوگوں کو بچایا جا رہا تھا مختلف علاقوں میں، اور جب یہاں پر لوگ پھنسے تو سب سے پہلے ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوتی ہے اور 8 سے 12 منٹ کے اندر اندر ریسکیو کی ٹیم پہلے پہنچتی ہے. کیونکہ جب کال ریسیو کی گئی تو ریسکیو کی ٹیم کو یہ بتایا گیا کہ وہاں پر ہوٹل میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو ایمبولینس سب سے پہلے پہنچتی ہے. تو ایمبولینس جب ریسکیو 1122 کی پہنچی اور انہوں نے ریئلائز کیا، میری بات سنیں فراز صاحب، میرا آپ سے سمپل ایک سوال ہے کہ ٹیم پہنچ گئی، چلے آدھے گھنٹے بعد پہنچی، گھنٹے بعد پہنچی، وہ بھی ہم نے دیکھا جو ویڈیو آئی ہے، ایک ٹیلے پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک ٹیلے پہ
ایک, اور اس سے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا اور لوگ وہاں ویڈیوز بنا رہے تھے, لوگ بے یار و ودکار تھے. میں آپ کی بات بالکل آپ کو سیکنڈ کر رہی ہوں کہ پہنچ گئی, مگر آپ کے پاس رسی نہیں ہے, آپ کے پاس لائف سیونگ جیکٹس نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے بوٹس نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تمام تر چیزیں, خیبر پختونخوا کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایمرجنسی وہیکل ہے, اور اس ایمرجنسی وہیکل کے اندر تمام تر سیفٹی پرکاشن کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہے. یہ میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں, ورنہ ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی, تمام تر چیزیں وہاں پر موجود تھی. اور جب ہماری یہ جو سیکنڈ ٹیم پہنچی ریسکیو 1122 کی, تو وہ جو آخری 4 لوگ بچے ہوئے تھے ان کو بھی بچایا گیا, کیونکہ یہاں پر ٹائم ڈسٹینس بہت کم تھا, 15 سے 45. اچھا میں آپ کو ایک چیز ادھر بتا دوں, ایک چیز آپ کو میں یہاں کلیئر کر دوں کہ وہاں ایک محمد حلال کے نام سے ایک لڑکا ہے جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے, اس نے اپنی مدد آپ کر کے ان کو بچایا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے جو محمد حلال ہے وہ ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آیا ہے, اس نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح ریسکیو کیا ہوا ہے ڈفرنٹ چیزوں کے اندر, بٹ اٹس ناٹ اے میٹر آف دا فیکٹ, میٹر آف فیکٹ واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ. میں یہیں پر روکتا ہوں, آپ بات سنیں. جو ہلال نامی لڑکا ہے سوات سے جن کا تعلق ہے, اور آپ کو میں فوٹیجز وہ شیئر کر دیتا ہوں, جس فوٹیج میں جو آخری 4 لوگوں کو بچایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ جو ویڈیو ہے ریسکیو 1122 کا جوان ہے غالباً عصمت اللہ اس کا نام ہے, اور بے شک کہ ہلال نے اس آپریشن میں حصہ لیا, مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بچایا, ہم مانتے ہیں, لیکن جو آخری فوٹیجز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں وہ ریسکیو 1122 کا جوان ہے. اور آپ کے ساتھ بھی میں وہ شیئر کروں گا ویڈیو, آپ بھی اپنے نیوز چینل پہ ضرور اس ویڈیو کو بالکل آپ بالکل شیئر کریے گا, اور آپ کا جو موقف لینا بہت ضروری تھا, اور آپ کا موقف لینا بہت ضروری تھا. اچھا جو انسیڈنٹ ہو گیا وہ تو ہو گیا, یہ بتائیے گا کہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, حکومت ان مطالبات کو کیا سنجیدہ لے رہی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ لوگ لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں, انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے, یہ قومی ثانیہ ہے, افسوس کرنا چاہیے, لیکن ہمارے کچھ سیاستدان سیاست پہ لگتے ہیں. فیصل کریم کنڈی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنر تو ہیں, لیکن جس ضلع سے علی امیر گنڈا پور کا تعلق ہے اسی ضلع سے فیصل کریم کنڈی کا تعلق ہے. فیصل کریم کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے, اور یہاں پر پرچی کے ذریعے وہ گورنر تو بن گئے. دیکھا جائے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹ کی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تھی, غفلت ہے, بہت بڑی غفلت ہے, آپ اس بات کو مانیں. میری بات سنیں, انکوائری بھی کر رہے ہیں ان کے اوپر, سب کچھ کر رہے ہیں. جو گورنر خیبر پختونخوا بات کر رہے ہیں, دیکھا جائے تو یہ بھی صوبے کا گورنر ہے, وفاقی نمائندہ ہے. کیا اس نے صوبے کی چیف سیکرٹری کو یا خیبر پختونخوا حکومت کو کسی کو بھی کال کی؟ باتیں کرنا تو بہت بڑی آسان بات ہے نا. کسی کو کہا کہ بھائی اتنا بڑا وہ ثانیہ ہو گیا, ہیلی کاپٹر بھیجو, کوئی چیز بھیجو. یہ تو وفاقی نمائندہ ہے نا, اسلام آباد سے بھی ہیلی کاپٹر پہنچ سکتا. سوات کے اندر وفاقی اداروں کے ہیلی کاپٹر موجود تھے, وہ کیوں نہیں اڑے؟ میں مانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی غلطی تھی, میں مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وفاقی اداروں کے ہیلی کاپٹر سوات کے اندر موجود تھے, وہ کیوں نہیں اڑے ہیں؟ دیکھا جائے جو بار بار خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر کی بات کی جا رہی ہے, وہ ہیلی کاپٹر ایمبولینس کے لیے ہم نے تیار کیا ہے, اور وہ ابھی تک مراحل میں ہے. دیکھا جائے تو اس میں ہم نے ہیلی ایمبولینس جو بنائی ہے, اور اس میں جو ہم کر رہے ہیں, دیکھا جائے تو یہ جو ریسکیو کرتے ہیں نا, اور اس کے اوپر جو پوری مشینری لگتی ہے اس کو ہم نے ٹینڈر کیا ہوا تھا کافی ٹائم سے. وہ سامان آئے گا, اس کی پوری جو کہ سیڑھی لگتی ہے, رسیاں لگتی ہیں, اس کے ساتھ اس کا اسپیشل ایک سٹاف ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اتنا پریپیئر نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر وہاں پر جاتا اور لوگوں کو نکالتا. دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا M17 ہیلی کاپٹر ہے, بہت بڑا ہیلی کاپٹر ہے. اگر وہاں پر ہم فلائی کر کے وہاں پر پہنچا بھی دیتے تو وہ ان لوگوں کو پھر بھی نقصان ہونا تھا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ خبریں غلط چلائی جا رہی ہیں. پشاور سے ہیلی اٹھتا اور وہاں تک پہنچتا تو 1 سے 1.5 گھنٹے تک فلائی اوور ٹائم ہے. ایک ہیلی کاپٹر پشاور سے اٹھ کر وہاں پر آتا تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا, جبکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ 45 منٹ کے ڈوریشن میں ہوا ہے. 45 منٹ کے اندر سیلاب آیا اور چلا گیا اور نقصان کر گیا. دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. دیکھیں یہ انسانیت کا نقصان ہے. یہاں تو ہر بندہ اپنی پولیٹکس چمکا رہا ہے, ہر بندہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے, ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہا ہے, مگر اتنا بڑا لاس ہے یہ ہیومینٹی کا. ہم مانتے ہیں یہ ہمارے قوم کا احساسات ہے. جتنا
ان کے لواحقین کو دکھ ہے اس سے زیادہ ہمیں دکھ ہے، کیونکہ ہمارے شہر یہ ہمارے مہمان آئے تھے. یہ پنجاب کے لوگ جب خیبر پختونخوا میں آتے ہیں تو ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ہمیں افسوس ہوا. ہمارا ہر ایک بچہ افسردہ ہے کہ ہمارے مہمانوں کو ہم نہیں بچا سکے، کیونکہ وہ ہمارے شہر کو دیکھنے آئے تھے، ہمارے علاقوں کو دیکھنے آئے تھے، ہمارے شہر کی فراز احمد مغل صاحب، آپ کا جو صوبہ ہے KPK، معذرت کرتے ہیں اس پہ پوری قوم سے بالکل اس میں قطع کلامی کے لیے معذرت ہے، میں آپ کی بات بالکل سن پا رہی ہوں، آپ نے اپنا موقف جو ہے بیان کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو صوبہ ہے وہ چلتا ہے سیاحت کے اوپر ہے، ٹورزم کے اوپر چلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال وہاں آتے ہیں، تو کیوں نہ اتنی بڑی آپ لوگوں نے کیوں نہ سہولیات فراہم کی ہے ٹورسٹ کے لیے؟ جب ٹورسٹ آ رہے ہیں، وہاں خرچ کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور اکانومی کو ایک بوسٹ مل رہا ہے، تو ٹورزم جو ہے ایک مین ایک کرکس ہے، تو کیوں نہ بیسک نیسیسریز ملیں لوگوں کو؟ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ان کے اوپر پراپر ٹورزم پولیس ہے، دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، پورا کیونکہ جو اسپاٹ جو ٹورزم کے لیے ہوتا ہے وہاں پر پوری انتظامیہ ہوتی ہے، پورے وہاں پر جو لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے کام ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھا جائے جس افسوسناک واقعہ ہوا یہ کوئی ٹورسٹ پوائنٹ نہیں تھا. اب 150-200 کلومیٹر کا سوات ریور جہاں سے یہ سوات سے گزرتا ہے تو وہاں پر یہ بائی پاس کے اوپر دریا سندھ میں اترے اور وہ گئے. اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہے ہم نے وہاں پر تمام طرح فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. ہم پوری دنیا سے ٹورسٹ کو بلاتے ہیں کہ آئیں خیبر پختونخوا دیکھیں، خیبر پختونخوا کا امن دیکھیں، خیبر پختونخوا کی خوبصورتی دیکھیں. ہم نہ صرف اب خیبر پختونخوا میں ٹورسٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے، جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی کنڈیم کرتے ہیں. جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ دل دہلانے والی فوٹیجز ہیں. اس سے لوگوں کا جو نا واپس جو بوسٹ ہے، جو جانے کا ایک شوق تھا اس وادی میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کم ہو گیا ہوا ہے. ایک دم سے کہتے ہیں نا انسانی سوز واقعہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوات میں تجاوزات جو ہے، جتنی انکروچمنٹس ہیں اور ناقص انفراسٹرکچر کے اگینسٹ کیا آپریشنز ہو رہا ہے، کیا حکمت عملی آپ لوگ لے رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا صبح 10 بجے اور 1 بجے کے ٹائم تمام طرح ہمارے کیبنٹس ممبران، میں خود وہاں پر موجود تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے ریلیف منسٹر MPS سب ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ تو ہوا. ایک ڈپارٹمنٹس کی غلطی ہے، ایک جو لوگوں کی غلطی ہے وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تجاوزات ہیں، لوگ ان کی وجہ سے دریائے سندھ میں جاتے ہیں، دریائے سوات میں جاتے ہیں، ریورز کے اندر جاتے ہیں، تو ان کو روکنا چاہیے. تو ہم نے جو عوام کے پراسرار کہنے کے اوپر ہم نے اب انیشیٹو لے لیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کے کسی بھی دریائے سندھ کے کنارے کوئی بھی ہوٹل تعمیر نہیں ہوگا، کوئی بھی ریسٹورنٹ تعمیر نہیں ہوگا، کوئی بھی دکان، کوئی بھی ڈھابا نہیں تعمیر ہوگا. اب دیکھیں جہاں سے ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا، جہاں سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا، پہلے اس ہوٹل کو گرایا، اور اسی طرح ہم پورے سوات سے لے کر ناران، کاغان اور جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں کسی کو ہم نہیں چھوڑ رہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں اور باقی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. واضح طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات ہیں کہ کسی بھی کو نہیں چھوڑا جائے. جو اگر 200 میٹر کے اندر دریائے سندھ میں آتے ہیں اس کی دکان گرائیں، چاہے وہ 1000 روپے کی دکان ہے اس کی یا 1 ارب روپے کی پلازا ہے، سب کو گرائے، سب کو ایک برابری کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ہم پراپر اس کے اوپر یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سیاست کریں. دیکھیں جہاں پر حکومت خیبر پختونخوا کے ان اداروں کی غلطی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں یہ غلطیاں نہ کریں. دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، ایک امید لے کر آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں ان کے لیے بہتری کی جائے. دیکھیں جو ریسکیو میں کمی تھی نہیں تھی، لیکن ہم نے مزید چیزیں بہتر کی. اب خیبر پختونخوا حکومت نے کل ہم نے 10 ڈرون لیے ہیں جو کہ 150 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، اور ہم مستقبل میں اگر کبھی کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، کہیں پر ایسے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو ان کو ہم ڈرونز کے ذریعے لائف جیکٹیں ہم پہنچا سکتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان، دیگر چیزیں ہم پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ریسکیو 1122 کو وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی ریورز ہیں خیبر پختونخوا کے، ان پہ ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا رہے ہیں کہ وہاں پر کشتی بھی موجود ہوگی، وہاں پر تمام تر سامان بھی موجود ہوگا. مستقبل میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات رہنما نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا جتنا پرامن ہے، کتنا خوشحال ہے، تو اس میں لوگ مزید بھی آئیں. جتنے بھی پنجاب سے لوگ آتے ہیں، دیکھا جائے تو پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور ان موسم میں جتنا بھی پنجاب ہے، سندھ ہے، وہ رخ کرتا ہے خیبر پختونخوا کا، اور ہمارے مہمان ہیں. دیکھیں اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں بتائے
کہ ہم ان چیزوں کو مزید بہتر کریں، کیونکہ یہاں پر عوامی وزیر اعلیٰ کی عوامی حکومت ہے. ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہم پہ تنقید ہو رہی ہے نا، ہم سہن کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کمنٹس کریں، ہمیں جواب دیں، ہم لوگوں کے مسائل، ہم بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی آواز سنیں، ان کی آواز تک پہنچیں. یہ نہیں ہے کہ بس صرف ہم نے فوٹو سیشن تک محدود رہیں، ٹک ٹاک بنائیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہماری حکومت کام کر رہی ہے. اگر آپ کی بھی کوئی سجیشن ہے، پاکستانیوں میں کوئی بھی پاکستانی ہماری آواز سن رہے ہیں اور آپ کی بھی سجیشن ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں جی فراز صاحب، واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہو. اور مجھے سے بھی بتائیے گا کہ ایمرجنسی رسپانس پالیسی کوئی بن پا رہی ہے، کوئی بنائی جا رہی ہے، کوئی پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے جا رہے ہیں آپ صوبے اس حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے؟ دیکھیں ایمرجنسی پالیسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اب ہم بنا رہے، دیکھیں بنی ہوئی تھی جب فلڈ تھا، اس کا فلڈ الرٹ بھی جاری ہوا. اس سے پہلے ہم نے جو ایک ہفتہ پہلے میٹنگز کی، دفعہ 144 نافذ تھا پورے اس ریور کے اوپر، اور لوگوں کو ہم FIR دے رہے تھے، مساجد میں اعلانات کروا رہے تھے، ہوٹلز کے اوپر باقاعدہ ہم نے پینافلیکس لگائے، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر لوگوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہم نے بتایا. دیکھیں اب ہم تو لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ یا پنجاب کے لوگ وہ جو ہر سال آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کن جگہوں پہ جانا ہے، کن میں نہیں. جو لوگ نئے آ جاتے ہیں ان معصوم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم مستقبل میں ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان جناب فراز احمد مغل جو تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا کہنا تھا کہ حکومت نے بہترین کام کیا ہے، حکومت نے ٹرائی کیا کہ ریسکیو ہو جائے، مگر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی، جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو. اور 1122 کو وہ سارے اختیارات دیتے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کل ہی بہت سے ڈرونز خریدے ہیں، بوٹس کا سلسلہ جو ہے بننے کا وہ بھی اب جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سا کام ہو رہا ہے تاکہ آگے آنے والے ٹورزم جو ہے اس کو فروغ ملے اور ایسے واقعات رونما نہ ہو. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. کہتے ہیں صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارا جو جگر ہے نا وہ ایک خاموش جو ہے مگر مسلسل کام کرنے والا محافظ ہے، جس سے جو ٹاکسک جتنے مادے ہوتے ہیں وہ فلٹر کرتا ہے، اور یہ ایک زبردست کام کرتا ہے، ایک زبردست آرگن ہے، کیونکہ اس آرگن سے ہمارے پورے جو جسم کا وہ انحصار ہوتا ہے. لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، جہاں برسات ہوتی ہے، باقاعدہ ہم لوگ بہت ڈفرینٹ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، تیل سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، تو جگر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں بدہضمی ہوتی ہے، کبھی تیزابیت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کا سب دباؤ جو ہوتا ہے وہ جگر پہ آتا ہے. تو اگر آپ اکثر تھکن محسوس کرتے ہیں، منہ کا ذائقہ آپ کا کڑوا ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ جلد پر بہت سے دانے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جگر کی جو مدد سے آپ یہ نا ایک خاموش پکار ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جگر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح کام نہیں کر رہا. تو گھریلو اور سادہ اشیاء سے جگر کو ٹھنڈا کیسے رکھنا ہے، اور جگر کے جو بہت بدترین جو مسائل ہیں اس سے نمٹنا کیسے ہے، تو نمٹنے کے لیے جو ہمارے کمبیٹ ماسٹر ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی لائک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو معجون ہیں ان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم حافظ محمد فرحان حنیف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا. آج ہمارے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ الحمدللہ آپ سامنے دیکھ رہی ہیں کافی زیادہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے ضروری بات جو ہے کہ جو لیور ہے اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک لیور ہیٹ انفلیمیشن، یعنی کہ جگر کے اندر گرمی کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ہوتا ہے لیور فیٹی لیور. یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. جگر جو ہے یہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی فیکٹری ہے نا وہ لیور ہے. اب لیور کا کام کیا ہے؟ خون کو صاف کرنا، جو ہماری غذا ہے اس کو توانائی جو فراہم کرتا ہے وہ آگے غذا کو توانائی میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا جگر جتنے وہ سارے کے سارے فعل انجام دیتا ہے
اگر وہ نہ دے پائے تو صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں حافظ صاحب وہ علامات کون کون سی ہیں؟ ہاں اس میں سب سے پہلی بات کہ یہ سب سے بڑا گلینڈ ہے جسم کا اور یہ اعضائے رئیسہ میں سے ہے، یعنی کہ دل، دماغ اور جگر، ان کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے. تو لیور جو ہے اکثر اوقات اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہم سبب جو اسباب ہیں اس کے بعد علامات پہ آتے ہیں. اسباب کیا ہے؟ مرغن اغذیہ کا کثرت سے استعمال، ٹھیک ہے، تمباکو نوشی یا الکوہل کا استعمال. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جتنی بھی یہ جو گرمی، جب جیسے گرمی آتی ہے ہم گرمی میں احتیاط نہیں کرتے، پانی کم پیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دھوپ میں رہتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ گرمی انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے. پھر اینٹی بایوٹک، بعض اوقات ہم بنا پوچھے سمجھے سوچے خود ہی ٹیبلٹ پرچیز کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جگر کے اندر بہت زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو گرمی پیدا ہوگی، اب اس کی علامات ہمیں پتہ کیسے لگے گا؟ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا، پھر بھوک کم لگنا شروع ہو جائے گی، چہرے کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جائے گی، یورن جو ہے وہ بھی پیلا آنا شروع ہو جائے گا، سٹول بھی پیلا آنا شروع ہو جائے گا، نکاحت، کمزوری، جسم ایسے ہوگا جیسے سستی، کاہلی، بخار والی کیفیت ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کانسٹیپیشن کا ایشو رہنا شروع ہوتا ہے، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی علامات ہیں کہ اکثر اوقات اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے ہمارے اندر جگر کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے. جب حرارت بڑھتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری طبیعت میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس میں LFT، ہاں جی، لیور فنکشن ٹیسٹ. جب اس ٹیسٹ کو کروائیں گے تو ہمارا SGOT اور SGPT دونوں بڑھا ہوا آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے ہم سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر ہم کیا کریں گے؟ مرغن اغذیہ اور مرچ مسالے والی چیزیں ہم چھوڑیں گے، بند کریں گے، گرمی سے بچیں گے، پانی زیادہ پئیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا حافظ صاحب جونڈس کا جو مرض ہے کیا وہ بھی لیور سے وابستہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یورک ایسڈ کب بڑھتا ہے؟ جب آپ کے لیور کے اندر جو ہے ہمارے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے وہ لیور پیدا کرتا ہے، لیکن ایک لیمٹ ہے. جب لیمٹ سے زیادہ لیور جو ہے حرارت پیدا کرے گا، اب انسان کے اندر جب گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے اس سے ہوتا ہے کیا؟ جب آپ کو یورن صحیح نہیں آئے گا، پیشاب صحیح نہیں آئے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کریٹینائن بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا، یوریا بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا، اور بلو ریبن بھی آپ کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اسی کی وجہ سے تو آپ کے اندر پیشاب کے اندر پیلا پن اور جوائنٹ بھی جب آپ کے اندر سے وہ خارج نہیں ہوگا تو جوائنٹ آپ کے جو اس کے اندر درد پیدا ہو جائے گی اور درد کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا ہیپاٹائٹس A B C بالکل ایسا ہی. اس کا کیا وہ بھی لیور سے افیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل جی. لیور سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے. جب آپ کا لیور جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہیپاٹائٹس A ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب B جو ہوتا ہے B میں بھی گرمی حدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب C ہوتا ہے تو اس میں تو حد سے زیادہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کبھی بھی دیکھیں یہ بیسیکلی مرض ہے سوزش کا. اچھا. سوزش کا آ جانا. اور لیور کے اوپر فیٹ کیا ہوتی ہے؟ جب فیٹ کیا ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس بھی بندے کا لیور فیٹی ہوگا تو ایٹومیٹکلی وہ مرض میں داخل ہو گیا. ایک لیمٹ ہے اس کی، جب لیمٹ سے کراس ہوتا ہے تو پھر یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جگہ بالکل دائیں سائڈ پہ جو ہماری پسلی ہے، آخری پسلی، اس کی اور تھوڑا سا نیچے، دونوں کچھ حصہ اس کا پسلی کا نیچے ہے، کچھ نیچے ہے، یہاں پہ اس کی پین شروع ہو جائے گی. کئیوں کہ اتنی ہارڈ ہو جاتا ہے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، چونکہ میں ہجامہ بھی کرتا ہوں، ہجامہ میں اس کا بہت اچھا علاج ہے. تو بعض اوقات ایسے آتے ہیں پیشنٹ کا یہ حصہ ہارڈ ہوتا ہے، پین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہربل ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے. اور اگر ہیپاٹائٹس A ہو گیا، B ہو گیا، تو اس کا تو بڑا بہترین علاج ہے، فوری طور پہ آپ علاج اس کا کر سکتے ہیں. مجھے پلیز علاج کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کون سے علاج ہیں؟ علاج کے حوالے سے ہم لیور کو جب جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ ہو، یورن جل کے آ رہا ہو، چہرہ پیلا ہو، SGOT SGPT بڑے ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے باہر کے ملک جانا ہے تو اس میں سب سے پہلے لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر آپ کا SGOT SGPT بڑا ہوا تو آپ باہر نہیں جا سکتے، وہ کہیں گے آپ کے جگر کے اندر گرمی ہے. تو اس میں سب سے بہترین جو ہمارے پاس جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، لیور کی حرارت کو کم کرنے کے لیے نسخہ ہے، وہ ہے املی لے لیں تھوڑی سی 2 سے 3 عدد، اور اس کے بعد آلو بخارا لے لیں 2 سے 3 عدد، اور یہ زرشک ہے، اس کو جگر کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. زرشک بالکل 7 دانے اس کے لے لیں، رات کو اس کو بھگو دیں، بھگونے کے بعد صبح مسل کے پن کے پی لیں، بہترین اس کا رزلٹ ہے. آپ دیکھیں. ہاں جی. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں، یہ نسخہ آپ 15 دن استعمال کر لیں. 15 دن کے بعد جا کے آپ رپورٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رپورٹ کلیئر آئے گی. اس میں کیا ہے؟ یہ جی ریوند خطائی ہے، اسے ہم نے لینا ہے 50 گرام. نشادر اسے ہم نے لینا ہے 50 گرام.
اور اس کے بعد کلمی شورہ ہے، اس کو ہم نے لینا ہے 50 گرام، اور یہ سستی سی، یہ میرا خیال ہے کہ پورا نسخہ شاید 100 روپے کا بھی نہیں بنے گا، اور اتنا اچھا علاج ہے. میں اکثر آپ کے پروگرام بھی اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ آپ استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو واقعی رزلٹ ملے تو پھر ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نسخہ آپ نے صبح و شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ایک ماشاء اللہ SGOT SGPT بڑھاؤ، جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہو اس کے لیے. اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، جوائنٹس کے لیے، جوائنٹس کے لیے یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے. اچھا کیسی بات ہے، جوائنٹس کے ساتھ جو میں نے یورک ایسڈ کا بتایا تھا وہ بھی اس کا تعلق بھی جگر کی گرمی کے ساتھ، لیکن جوائنٹس کا تو ہے ہی سراسر اس کے ساتھ ہے نا. یہ جوائنٹس کا علاج بتایا میں نے دونوں چیزیں. اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ ہے ارکے مکو، اس کو لے لیں، اور یہ ارکے کاسنی ہے، 2 ارک ہو گئے. اس کے بعد یہ ارکے گلاب لے لیں، ٹھیک ہے، ارکے گلاب، یہ تینوں ارک مکس کر کے اس میں تھوڑا سے شربت بزوری شامل کریں. یہ آپ پانی پئیں دن میں صبح اور شام، شربت بنا کے پئیں، شربت بنا کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ بتا دیں جو ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو جوٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی کوانٹٹی لینی ہے. یہ تینوں نا آپ آدھا کپ لے کے مکس کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیں، 1 گلاس پورا کر لیں، اس میں میٹھے کے طور پہ یہ شربت ملا لیں اور یہ استعمال کریں. اور یہ جو نسخہ بتایا وہ، اور ساتھ ہی یہ املی آلو بخارا، آپ اس کو آج شروع کرتے ہیں، آپ 15 دن میں دیکھیں بھوک تو آپ کو پہلے دن لگنا شروع ہو جائے گی، یورن آپ کا صاف ہونا اگلے دن سے شروع ہو جائے گا، آنکھیں آپ کی 2-3 دن بعد صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ٹھیک 10 سے 15 دن بعد جا کر رپورٹ کروائیں گے SGOT SGPT اگر آپ کا 3000 تک بھی پہنچ گیا، حالانکہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 5 سے 42 تک ہوتی ہے، نارمل رینج ہوتی ہے، لیکن بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں 2000 تک پہنچ چکا ہوتا ہے، 3000 تک پہنچ چکا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ واپس آ جائے گا. تو یہ جگر کی جو گرمی ہے. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے، اگر آپ کے جگر کے اندر سوزش اور گرمی بہت زیادہ ہے تو ہمارے پاس یہ پودینہ اکثر اوقات بڑا سستا سا مل جاتا ہے. یہ 2 چیزیں اتنی سستی ہیں اور یہ 2-3 دن کا علاج ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 1 گٹی لے لیں پودینے کی اور اتنا سا دھنیا لے لیں. ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر پانی لینا ہے فلٹر والا، صاف اچھا والا، اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے آپ نے بلینڈ کرنا ہے. جب اس کو گرینڈ کر لیں گے، اس کو آپ نے پھر پن لینا ہے، سٹین کر لینا ہے. اس کے بعد 1 گلاس صبح 1 شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی میں پودینہ اور دھنیا، ہاں جی، گرینڈ کر کے 1 گلاس صبح 1 شام کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے. اور صرف یہ 3 دن کا علاج ہے. 3 دن میں آپ دیکھیں گے الحمدللہ جگر کی گرمی جو ہے بالکل نارمل پہ. اور یہ کتنا سستا اور زبردست علاج ہے. اچھا حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹرز اکثر آپ بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس A B C کے، تو B اور C میں انجیکشنز لگتے ہیں، بالکل ایسا، اور دیٹ آر ویری ایکسپینسو انجیکشنز، بالکل ایسا. تو اگر جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ کون سا نسخہ استعمال کریں گے کہ وہ انجیکشنز چھوڑ دیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کا کیور ریٹ بہت اچھا ہے اور انجیکشن چھوٹ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت سارے پیشنٹ الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ڈائٹ پلان کا آتا ہے. لوگ پرہیز نہیں کرتے. ہاں پلیز آپ پرہیز بتائیں. ہاں اس میں سب سے پہلا کام تو جو ہے نا، جیسے میں نے بتایا آپ کو، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، چائے کا لوگ بڑا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور چائے جو ہے اس کا بیسک ہے جی، چائے کا استعمال اس میں بند کریں، اور فاسٹ فوڈ کا، جنک فوڈ کا، مرغن غذیہ کا استعمال بند کریں. پھر اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں. واک کریں، ایکسرسائز، یہ چیز ضروری ہے. پھر اس کے بعد سکون کے لیے، ڈپریشن بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. ذہنی سکون، نیند کی کمی کا ہونا، نیند نہ آنا، یہ بھی اس کا سبب ہے. اس میں کیا کریں، ایک تو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں تاکہ آپ نا ذہنی طور پہ سکون میں آ جائیں. پھر اس میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اتنا زبردست ہے. ہیپاٹائٹس B اور C والے یہ نسخہ استعمال کریں، 2 سے 3 ماہ، بعض اوقات 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی رپورٹ کلیئر آ جائے گی. ٹھیک ہے. نسخہ بڑا آسان سا اور بڑا سستا سا ہے. میری کوشش ہوتی ہے ایسا نسخہ بتایا جائے جو آپ کو عام پنسار سٹور سے مل جائے اور سستا بھی ہو اس میں. اور یہی نسخہ لیور فیٹی جو ہے، جگر کے اوپر چربی جو آ جاتی ہے، فیٹ آ جاتی ہے، جو کہ آج کل جتنی بھی شوگر آ رہی ہے 90% لیور فیٹی ہونے کی وجہ سے. اور لیور فیٹی جو ہے اسی کی وجہ سے آج کل جب موٹاپا آتا ہے، لیور فیٹی ہوتا ہے تو موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے دل کا اٹیک ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا سبب لیور فیٹی کا ہے. یعنی کہ بہت سارے معاملات میں ہمیں لیور فیٹی جو ہے بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اور لیور فیٹی والا بندہ جو ہے اسے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. اب الٹرا ساؤنڈ کروائے گا، اگر اس کا لیور فیٹی ہے تو سب سے پہلا کام وہ واک، صبح اور شام 15-15 منٹ واک ضرور کرے. یہ سب سے بڑا علاج ہے. دوسرا اسی طرح یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہیپاٹائٹس B اور C ساتھ لیور فیٹی بھی، اس کے لیے آپ نے لینا ہے
یہ سونڈ لینی ہے 30 گرام. سونڈ ٹھیک ہے, یہ اس کو ادرک خشک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سونڈ لے لی 30 گرام. اس کے بعد یہ نشادر لے لی 40 گرام. نشادر ٹھیکری کے نام سے یہ پنسار اسٹور سے مل جائے گی. اس کے بعد کالی مرچ آپ نے لینی ہے 10 گرام. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سنا مکی ہے, سنا مکی صاف ستھری آپ نے پتے صرف لینے ہیں, ڈنڈی کوئی نہیں لینی. یہ آپ نے لینی ہے 80 گرام. اس کا پاؤڈر کر کے چمچ کا چوتھائی حصہ یا پھر 00 کیپسول مل جاتا ہے صبح, دوپہر اور شام کھانا کھانے کے بعد. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ اس کی ایج کم ہے تو صبح شام, اگر ایج زیادہ ہے 20 سال سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم استعمال کریں, ساتھ صرف پرہیز کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ 2 سے 3 ماہ کر لیں, انشاءاللہ رپورٹ کلیئر آ جائے گی. ہیپیٹائٹس اے, بی, سی اور فیٹی لیور تینوں میں. ٹھیک ہے. لیکن صحیح ہے بی اور سی پہ زیادہ کام کرتا ہے اور فیٹی لیور پہ کام کرتا ہے. تو فیٹی لیور کے لیے یہ بڑا بہترین نسخہ ہے, اس کو استعمال کیا جائے. لیکن پرہیز جو ہے, میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, جتنا بھی لیور فیٹی کا میرے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ واک کرتا ہے, پھر کھانا جو ہے وہ اس کی ترتیب بالکل خراب ہوتی ہے. لائف سٹائل اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ پہلے بریانی کھائی وہ بھی سپائسی, اوپر سے آئس کریم یا کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی. سب سے پہلا کام ہے کھانا جو بھی کھائے اس کے بعد ٹھنڈا پانی بند کریں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک ٹھنڈی بند کریں, اوپر سے چائے بند کریں. تو پھر اس کا علاج بڑا آسان ہے. بیکری آئٹم اس میں میدے والی چیزیں تو بالکل قطعاً بھی نہیں کھانی چاہیے. چینی کا استعمال بند کر دینا چاہیے. اسی طرح اس میں لیور فیٹی کا جو علاج ہے, اس میں بڑا آسان علاج ایک اور ہے ہمارے پاس, یہ لیمن ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں کیا کریں, یہ گرین ٹی استعمال کریں. یہ گرین ٹی آپ لیں ہیں بازار سے, اور یہ لیمن گراس ہے. اچھا, لیمن گراس ٹیکس. لیمن گراس بڑا کمال کا رزلٹ ہے لیور فیٹی کے لیے. ٹھیک ہے. لیمن گراس آپ 1 کپ بنائیں تھوڑا سا ڈال کے, تو اس میں آپ آدھا لیمن نچوڑ کے یہ آپ صبح و شام پینا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ لیور فیٹی آپ کا ٹھیک 1-2 ماہ میں بالکل نارمل پہ آ جائے گا. اسی طرح گرین ٹی ہے, یہ آپ شروع کر دیں اسی طرح ہی صبح و شام پینا, تو اس میں بھی آپ آدھا لیمن اکیلا ہی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اور ایسے پیشنٹ جو لیور فیٹی کے مریض ہوتے ہیں ان میں تقریباً کوئی 60% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ساتھ گال بلیڈر بھی پتھریوں سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کیونکہ جب وہاں پہ ٹھنڈک پہنچتی ہے تو وہ پتھر نما, وہ کہتے ہیں جی آپ کے پتے میں پتھری ہے. تو ایسے افراد جن کا لیور فیٹی ہے وہ جب اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو گال بلیڈر ضرور چیک کریں, وہاں پہ وہ نشان لگائیں گے. تو اگر گال بلیڈر میں آپ کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہ بہترین کام کرے گا. اور گال بلیڈر میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ پین بڑی جلدی ہوتی ہے, جب پین ہوتی ہے کنٹرول نہیں ہوتی. تو پین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, زیتون آئل 1 چمچ اور سرکہ سیب 1 چمچ, اور اس میں آپ نے شہد ملانا ہے اور لیمن نچوڑ لینا ہے. یہ 2 چمچ بنا آگے پی لیں, فوری طور پہ آپ کی درد ہے کنٹرول ہو جاتی ہے. اور کیسی بات ہے, زیتون آئل جو ہے یہ لیور فیٹی والے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ فیٹ کو اتارتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس السی ہے, السی پہ بڑی بہترین چیز ہے. اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس سورج مکھی کے یہ آپ نے دیکھا بیج ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ استعمال کریں, یہ بھی اومیگا 3 اس میں وٹامن ای, اور اس کا بھی جو ہے افادیت بڑی زبردست ہے. لیور فیٹی والے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. اومیگا 3 یہ السی جو ہے کمال کا رزلٹ دیتی ہے, لیور فیٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے, اور اومیگا 3 اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اگر آپ کے لیور میں انفیکشن ہے, جب آپ کی سوزش بڑھ جاتی ہے تو انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے. جب انفیکشن پیدا ہو جائے تو پھر آپ کے پاس ہلدی سب سے بہترین چیز ہے. اچھا, یہ انفیکشن کے لیے دودھ میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں ملا لیں, ہلدی 50 گرام لے لیں, ملٹھی 50 گرام لے لیں, اور سونف 50 گرام لے لیں. اتنی زبردست اس کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد اس کا چوتھائی حصہ چمچ کا, بڑا چمچ ہے چوتھائی حصہ, اور چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون ہے تو ½ ٹی سپون صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے کم از کم آدھے گھنٹے بعد لینا شروع کر دیں تازہ پانی سے. یقین کریں, لیور ہو, آپ کا یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہو, آنتوں میں انفیکشن ہو, سٹمک میں انفیکشن ہو, دماغ میں انفیکشن ہو, کسی بھی جگہ آپ کے پورے وجود میں انفیکشن ہے, لنگز میں انفیکشن ہو, آپ کے گلے میں انفیکشن ہے, کھانسی ہے, گلا خراب ہے, یعنی کہ ٹوٹل پوری باڈی میں بالکل یہ اتنا اچھا رزلٹ ہے اس کا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ انفیکشن ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو بہترین رزلٹ ہے. اچھا, منہ کڑوا ہے,
मुंह कड़वे का क्या इलाज है? मुंह कड़वा आपको बताया कि उसमें होता है कि जब जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो मुंह कड़वा हो जाता है। उसके लिए ये जो मैंने आपको आलू बुखारा बताया, आजकल ताज़ा आलू बुखारा हुआ है मार्केट में, आप आलू बुखारा खाएं। उसके बाद ये इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, इसका पानी पिए, ठीक पहले दिन या दूसरे दिन आपका मुंह कड़वा जो ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मुंह कड़वे का तो बेहतरीन इलाज है। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं खवातीन के हवाले से। जो जिगर में गर्मी होती है तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी बहुत खराब होना शुरू हो जाती है, आपका इफेक्ट आता है, आपके मुंह पे बहुत ज्यादा दाने शुरू हो जाते हैं और वो नहीं जाते, आप जितने मर्जी नुस्खे इस्तेमाल कर लो। आपके पास खवातीन के लिए स्पेशली क्या है? अगर जिगर के अंदर हरारत की वजह से दाने हैं तो उसके लिए ये अर्के गुलाब बेहतरीन चीज़ है। इसे पानी में मिला के पीना है और स्प्रे भी मिल जाता है, चेहरे पे लगाएं भी और पिए भी। उसके साथ साथ आप ना यही वाला शरबत जो है इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, इसमें आप उनाब, गोल पहाड़ी बेर होती हैं वो मिल जाते हैं, उनाब वो ले लें और पनीर डोडी मिल जाती है, 3 से 5 दाने पनीर डोडी, उसके पीना शुरू कर दें। नहीं तो आप पनीर डोडी अलहदा रात को भिगो के पीना शुरू कर दें, ये अलहदा शुरू कर दें। और पनीर डोडी ऐसी चीज़ है, यकीन करें इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। और उनाब का अगर 3 दाने उनाब की और 5 दाने पनीर डोडी आप रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसे मसल के पुन के पी लें तो मैं समझता हूँ 1 हफ्ते में आपके दाने ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और साथ आप शरबत, ये जो आपको बताया अर्के गुलाब और शरबत बजूरी, ये साथ इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह जो जिगर की गर्मी की वजह से दाने हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ साहब आपके आने का और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ बताने का। जो रेमेडीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे वाकई सेहत को वाकई फ़ायदा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारे सोशल पेजेस में जाएँ, सबसे पहले न्यू पाकिस्तान को लॉग इन करें और जाके अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करेगा। आप कौन कौन से टॉपिक्स पर मज़ीद शो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।